बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन मामलात कुछ लोग को तय होते हुए नज़र नहीं आ रहे और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कर क्या रहे हैं। अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, इनका इत्तेफाक राय ना हो सका तो फिर तहरीक इंसाफ वो सामने आ जाएगी। तहरीक इंसाफ की शिद्दत से कुछ लोगों को तकलीफ महसूस हो रही है, कोई और आए या ना आए लेकिन तहरीक इंसाफ आगे ना आए। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ बिलाखिर मरकज़ में कम अज़ कम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किया गया है। उधर उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द किया गया था। जैसे ही पंजाब का वज़ीर आला उनको नामज़द किया गया, मुकम्मल प्रोटोकॉल दे दिया गया, बम प्रूफ गाड़ियाँ उनके हवाले कर दी गई, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और अमला भी, सारे का सारा प्रोटोकॉल मरियम नवाज शरीफ साहबा को फराहम कर दिया गया। सिर्फ नामजदगी की थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उधर गंडापुर को क्या उनको भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये आप खुद देख लें कि गंडापुर अपनी गाड़ियों में फिर रहे हैं या फिर सरकारी गाड़ियों में फिर रहे हैं। बहरहाल इनका ज़ोर चल रहा है, कहाँ कहाँ बेज़ोर चल रहा है। पहले कमिश्नर सामने आया, उसने बताया कि किस तरह से रावलपिंडी डिवीज़न में बेईमानी की गई है, बदउनवानी की गई है। 13 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वहाँ पे हरा दिया गया है। पंजाब असम्बली की सीटों पर भी यही कुछ हुआ है। पहले वो सामने आया, उसके बाद प्रिंटिंग जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के वोट वहाँ पे छप रहे थे वो सामने आए। जाली वोट मानसहरा 15 के लिए, उस धांधली को दुरुस्त साबित करने के लिए उसके बाद एक पोलिंग अफसर सामने आता है, वो कहता है कि हमारे ऊपर बहुत दबाव था, हमारे से बदउनवानी बेईमानी धांधली करवाई गई। साथ उसने ये नहीं बताया कि किसने धांधली करवाई है। उसने कहा कि जिनका जोर चल रहा था उन्होंने पूरा जोर लगा। अबरार उसका नाम है, आइंदा मैं कभी इलेक्शन ड्यूटी नहीं करूँगा। क्या उसका ज़मीर जागा है या फिर इन लोगों के लिए उसने सामने आकर ये बताया है कि हमने धांधली की, हमने बेईमानी की। वहाँ तो तहरीक इंसाफ वाले जीते हैं, पीटीआई कोई सीट नहीं जीत सकी, तो इसको सामने लाने की ज़रूरत क्या थी? तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? बहरहाल अगर उसने ज़मीर के मुताबिक बात की है, गो के छोटा अफसर है, लेकिन इससे पता ये चलता है कि धांधली करवाने वाले कौन लोग थे। वो पर्दापोशी कर रहा है या फिर कोई इंकशाफ कर रहा है। उसने कहा कि जिन लोगों का जोर चलता था उन्होंने जोर लगाया। साथ उसने ये भी कहा कि हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था कि ये कहा जाए कि फ़लाँ अदारा उसमें मुलव्वस था। तो इससे अंदाज़ा करें कि इसका बयान किस तरफ जा रहा है, किन लोगों को ये बचाने की कोशिश कर रहा है या किन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल इंतखाबी अमल, इंतखाबात के बाद जो कुछ रात को हुआ वो मुतनाज़ा से मज़ीद मुतनाज़ा बनता जा रहा है। बात हमने शुरू की थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन क्या मामला तय पा गए हैं। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर एक पेज पर आकर ऐलान क्यों नहीं कर देते। इनके माबैन मामला हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बंदर बांट को हतमी शक्ल दे दी गई है कि किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। पीपल्स पार्टी अपना भाव ताव बढ़ाने के लिए, अपना मूल तूल बढ़ाने के लिए सारा कुछ कर रही है, अब तक भी कर रही है कि हमने सिर्फ आईनी ओहदे लेने हैं, लेकिन अंदर से उनको भी बड़ी ज़रूरत है, अंदर से वो भी वजारतें लेना चाहते हैं। जैसा कि ये हमने अपने थंबनेल पर भी लिखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की माबैन बंदर बांट हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बिल्कुल ऐसा हो चुका है। इनके माबैन बहुत से मामला हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। हम इनके दरमियान नहीं बैठे थे, हम इनके पास नहीं थे, हमारे पास कोई एक्सक्लूसिव खबर भी नहीं है। लेकिन अगर आप जायज़ा लें सूरत हाल का तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है सूरत हाल। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया था कि गलबे के लिए तो पीपल्स पार्टी आगे आगे आ रही है लेकिन मलबे के लिए भाग रही है। तो हम कैसे सारी की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लें, जबकि इक़्तिदार में इन्होंने भी शरीक होना, आईनी ओहदे मांग रहे हैं। तो आईनी ओहदे कोई कम रियायत नहीं है। सदर बना लिया, स्पीकर बना लिया, गवर्नर बना लिए, चेयरमैन सेनेट बना लिया। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से गोया ये कहा गया कि हलवे के लिए ये तैयार हैं, मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं है। मलबा भी इनको उठाना पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी ये बात करते हैं। वैसे मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का शौक़ नहीं है, उनको ये भी नहीं है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए। इसलिए मुस्लिम लीग नून भी अपने मुतालबात पर खड़ी है कि अगर आपने जलवा नुमाई में सामने आना है, हलवा खाने में सामने आना है, तो फिर
ملبے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم نہیں بنتا تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بھی نہیں بن سکے گا۔ اس لیے مسلم لیگ نون اپنے مطالبات پر کھڑی ہے، ادھر پیپلز پارٹی بھی اپنے مطالبات منوانا چاہتی ہے۔ ابھی تک تو ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں صرف آئینی عہدے چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون جب پکے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی تو پھر پیپلز پارٹی کو ان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈر چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ بقدر جثہ مل جائے، 54 ان کی ہیں، 74 ان کی ہیں۔ اس کے مطابق پیپلز پارٹی اپنا حصہ چاہتی ہے، لیکن ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف آئینی عہدے دے دیا جائیں۔ آئینی عہدے دے دیے جائیں گے بھی کوئی کم سہولت یا پھر کم کوئی مار کا آرائی نہیں ہے۔ آئینی عہدے آپ کے پاس آ جائیں گے، اسمبلی ختم ہو جائے، حکومت ختم ہو جائے، لیکن آئینی عہدے صدر کا عہدہ، اسپیکر کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، گورنر اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی اس مار پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی کچے پر پاؤں رکھنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ بالآخر پیپلز پارٹی کو پسپائی اختیار کرنا پڑے گی، عہدے لینے پڑیں گے، جو کہ پیپلز پارٹی کے بہت سے لیڈروں کی خواہش بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ کئی معاملات طے پا چکے ہیں، ان میں ایک تو یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بننے جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی سیٹ ملتان والی چھوڑ رہا ہوں، وہ سینیٹر رہیں گے، سینیٹر پہلے بھی تھے۔ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے؟ وزیر اعظم تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے ہوتے ہوئے وہ نہیں بن سکتے۔ ان دنوں یہ معاملہ تھا کہ بی اے ہونا کسی کا لازم تھا، بی اے جو نہیں تھا وہ تو انتخاب میں حصہ ہی نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انتخابات میں 2007 کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے صدارت کی راہ ہموار ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب جب وہ شرط ختم ہو گئی بی اے والی، تو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے۔ کسی کو وزیر اعظم بنانا مجبوری تھی، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب وزیر اعظم بن نہیں سکتے تھے، تو پھر یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب یوسف رضا گیلانی کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، یا تو ان کو اسپیکر بنا دیا جاتا یا پھر وہ یہ سیٹ چھوڑ دیتے اور سینٹ کے چیئرمین بن جاتے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی۔ شاید آصف علی زرداری پرویز اشرف کو یا کسی اور کو اسپیکر بنانا چاہتے ہیں، ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا، اور سنجرانی صاحب وہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر تحریک انصاف کی خصوصی نشستیں وہ بھی بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے اتحاد کیا گیا ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اس پارٹی نے اتحاد کیا ہے، تو یہ ضم ہو گئی۔ تو اب سامنے سنی اتحاد کونسل ہوگی اور اس کی بیک پر تحریک انصاف ہوگی۔ جو لسٹیں جمع کروائی گئی ہیں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے، اس پر تو خصوصی نشستیں فوری طور پر تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں گی، تو باقی سیٹیں وہ بھی معاملہ عدالت میں جائے گا تو ان کی سیٹیں ان کے حصے میں آ سکتی ہیں، جس کا واضح امکان نظر آ رہا ہے۔ ہم نے یہ سنا تھا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ محمد بشیر جاج صاحب، انہوں نے نہ صرف یہ کہ سبق یاد کیا تھا، بلکہ انہوں نے تو رٹا لگا لیا تھا کہ میاں نواز شریف کی ضمانت، میاں نواز شریف کی ضمانت، میاں نواز شریف کی ضمانت، عمران خان کی سزا، عمران خان کی سزا، عمران خان کی سزا، جس کو کہیں گے اس کو چھوڑ دوں گا، جس کو کہیں گے اس کو چھوڑ دوں گا، جس کو کہیں گے اس کو چھوڑ دوں گا، جس کو کہیں گے اس کو سزا دوں گا، جس کو کہو گے اس کو سزا دوں گا، جس کو کہیں گے اس کو سزا دوں گا۔ یہ انہوں نے رٹا لگا لیا تھا، لیکن ان کو چھٹی نہ ملی۔ لیکن جب ان سے سارے کام لے لیے گئے، اب پتہ چلا ہے کہ 1-2 ہفتے جو ان کی مدت ملازمت رہ گئی ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ جا تیری چھٹی ہے، محمد بشیر کی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ اب وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک اپنے گھر بیٹھیں گے اور جو کچھ انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے اس کو وہ یاد کیا کریں گے کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، میں نے میاں نواز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا، اور اس کا پھر ازالہ میں نے کیسے کیا ہے۔ بہرحال محمد بشیر صاحب کو چھٹی دے دی گئی ہے، وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ ادھر تھوڑی سی آخر میں بات کر لیتے ہیں جنسی مجرموں کی سزا کے حوالے سے۔ سینٹ میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے جس میں کچھ پارٹیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جنسی مجرموں کو سخت سزا دینے کی ضرورت ہے۔ سخت سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزائے موت ہو سکتی ہے۔ پوری تحقیقات کے بعد جنسی مجرموں کو، ریپ کرنے والوں کو، بچوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو، اغوا کر کے بچیوں اور بچوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو سزائے موت تو دے دی جاتی ہے۔ اب یہ مطالبہ کیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کی YUI کی طرف سے،
تحریک انصاف کی طرف سے اور کافلی کی طرف سے کہ ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی۔ یہ لوگ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو آخر کار ریپ کرنے والوں سے، جنسی درندگی کرنے والوں سے کیا ہمدردی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سزائیں صفاقہ نہ ہوں گی۔ اس میں کیا صفا کیا گئی؟ سر عام کسی کو پھانسی دی جائے، ایسے بندے کو پھانسی دی جائے جس نے ایسا جرم کیا ہے۔ اسلام میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی قطعی طور پر نفی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی کو سزائے موت دی جاتی ہے سعودی عرب میں تو سر عام دی جاتی ہے، بلکہ سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اس سزا کو آپ کیا کہیں گے؟ تو کیا یہ شفاقانہ سزا ہے؟ بالکل بالکل نہیں۔ اس بندے کو وہی سزا دی جاتی ہے جس نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، جس کی سزائے موت ہے۔ اور پھر سعودی عرب میں یہ قانون ہے کہ سر عام اس کی سزا پر عمل کیا جاتا ہے، عام لوگ دیکھنے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ سزا غیر انسانی ہے تو پھر اسلام سے بڑا انسانیت کا داعی اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر سعودی عرب میں اسلامی قوانین ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کی نفی کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن کی نفی کرتے ہیں، پھر آپ حدیث کی نفی کرتے ہیں۔ جس بندے نے ریپ کیا وہ کسی روح رعایت کا مستحق نہیں ہے، اس سے سخت تو سزا دی ہی جانی ہے، سزائے موت ہے۔ اگر اس کو ہمکنار کر دیا جاتا ہے، سر عام پھانسی دی جاتی ہے، تو سر عام پھانسی سے ہوگا کیا؟ ایسے جرائم کم ہو جائیں گے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اب بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ پپو کے ساتھ، پپو ایک بچہ تھا، اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی طرف سے ایسی ہی زیادتی کی گئی، اس کو اغوا کیا گیا، اس سے ریپ کیا گیا اور اس کو پھر بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اس پر جن لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی، حکم دیا گیا تھا، ان کو سر عام لٹکا دیا گیا۔ تو پاکستان میں کئی سال تک ایسے واقعات نہیں ہوئے۔ اصل میں تو آپ نے عبرت کا نشان بنانا ہے کسی کو۔ یہاں پہ پھر عرفان صدیقی صاحب بھی وہاں پہ بحث کرتے ہوئے نظر آئے، شیری رحمان صاحبہ کی طرف سے بحث کی گئی کہ نہیں، یہ سخت سزائیں ہیں، ایسی سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے جرائم کو روکنا ہے، اس کی روک تھام کے لیے آپ کوئی بھی اقدامات کر سکتے ہیں جو کہ غیر شرعی نہ ہو، غیر انسانی نہ ہو۔ کسی کو سر عام پھانسی دینا وہ کیا غیر انسانی ہے؟ بالکل نہیں۔ پوچھا جائے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو کہ انہوں نے اس بل کی کیوں مخالفت کی؟ اس کی حمایت میں صرف 14 ووٹ آئے اور مخالفت میں ان لوگوں کی طرف سے 24 ووٹ آئے۔ اس طرح سے وہ بل مسترد ہو گیا۔ پہلے بھی اس پر کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے کہ جو ریپ کے مجرم ہیں ان کو سر عام پھانسی دی جائے، جیسا کہ ضیاء الحق کے دور کا حوالہ دیا گیا۔ تو ایسے لوگ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ویسے اس بندے سے پوچھ لیا جائے جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، جس کو سزائے موت دی جا رہی ہوتی ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے یا پھر لوگ اس کو فالو کریں؟ اس سے پوچھ لیا جائے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے سر عام پھانسی دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، تو پھر اس کو سر عام پھانسی دے دی جائے۔ مجرم سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ ویسے تو ہر مجرم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی سزا معاف ہو جائے، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بندے سے پوچھ لیا جائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا بندہ جو اس وقت توبہ طائب ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عبرت کا نشان بنانے سے، دوسروں کے لیے عبرت بنانے سے کسی قسم کا گریز کرے گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، باقی لوگوں کے لیے مجھے عبرت بنا دیا جائے تاکہ باقی مجھ سے عبرت پکڑیں۔ اس سے پوچھ لیا جائے۔ تو ویسے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس کو پھانسی لگ رہی ہے اس کو کیا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے، اس کو گولی مار دی جائے، فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اس کو زہر دے دیا جائے، اس کو آگ کی بھٹی میں پھینک دیا جائے۔ تو کیسے یہ سارا کچھ کیا جائے؟ سر عام کیا جائے یا پھر جیل کے اندر کیا جائے، اس سے اس بندے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسامہ بن لادن کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، ایک بندے کو آپ پھانسی دے رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے یا اس کو جیل کے اندر پھانسی دی جائے؟ بہرحال کچھ پارٹیوں کی طرف سے مائنڈ سیٹ سامنے آ گیا کہ یہ ایسے مجرموں کی کیوں حمایت کر رہے ہیں، ایسے مجرموں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں جو انسانیت کے مجرم ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔